And then Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha. And that this hadith is in Sahih al-Muslim. Hadith in Sahih al-Muslim. Sayyidah Aisha radiyallahu ta'ala anha. And Aisha radiyallahu ta'ala anha. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, she said, I heard the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam saying that Qiyamah will not come, the day of judgment will not come until Lat and Uzza will be worshipped. Idols will be worshipped. Again, you may think there's a contradiction, but to eliminate these contradictions, you have to go to the ulama. The ulama will explain these issues. Now, apparently, there's a contradiction in this, because Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala says that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Qiyamah will not come, the day of judgment will not come until some people will begin to worship Lat and Uzza. They will commit shirk. And there's another hadith of Sahih al-Bukhari, before Qiyamah, some Qabail, some tribes will start committing shirk. Now apparently there's a contradiction in this. Sayyidah Aisha radiyallahu ta'ala anha, she said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I'm surprised. I thought, when this Quranic verse was revealed, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. When this Quranic verse was revealed, I thought, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, your ummah is protected from shirk. Your ummah will not commit shirk. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Ya Aisha, inna zalika tama, innahu sayakunu min zalika ma sha Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, my ummah will be complete, my deen will be kamil. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Oh Aisha, my deen will be complete. Then there will come a time. Then there will come a time that a wind will blow. Allah subhanahu wa ta'ala will cause a wind to blow, and it will take the ruh. It will take the ruh of every believer. Every Muslim will die. Every believer will die. One who has a little bit of iman, even he will die. All the believers will leave this dunya. فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ. And then who will remain? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, this is the hadith of Sahih al-Muslim. The beloved sallallahu alayhi wa sallam said, فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ. And who will remain? One who has no khair in him, one who has no iman in him. And then فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ. And then they will turn back to the deen of their ancestors. Then Qiyamah will come. Subhanallah. So now in the future, brothers, if you feel now, in the future, if you think the ummah will commit shirk, remember this. If anyone gives you the reference of a hadith of Sahih al-Bukhari, that no ummah will commit shirk, say no. The ummah will not commit shirk. And those people who will commit shirk, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam made it clear, before Qiyamah, everyone will be dead. All believers will die. Every Muslim who has iman will die. They will all be dead. And then, some people from certain tribes, they will begin to worship the idols. They will not be Muslims. Because this is the qasam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. By Allah, I do not fear my ummah to commit shirk after me. So the ummah will not commit shirk. یہ تھا وہ پیغام جو آج کی اس محفل میں نے آپ تک پہنچانا تھا. ابھی اور بھی بے شمار احادیث ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ احادیث ہیں. وہ انشاءاللہ ہم فرانس کی کانفرنس میں, پیرس کی کانفرنس جو 2 ہفتے کے بعد ہو رہی ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس میں وہ تمام احادیث پیش کریں گے اور یہ بات واضح کر دیں گے کہ یہ امت توحید ہے, یہ امت شرک نہیں ہے. یہ امت شرک نہیں ہے. یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیم ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کر لیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار پوری امت میں کریں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعلیمات کو عام کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی دین کی ترویج کی, اسی دین کی تعلیم پھیلائی, اسی دین کا پرچار کیا. اور وہ کیا دین ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے رہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے رہے. جب بھی کوئی مشکل آتی آقا کو پکارتے. آنکھ میں درد ہوتا آقا کو پکارتے. ہاتھوں میں درد ہوتا آقا کو پکارتے. دانتوں میں تکلیف ہوتی آقا کو پکارتے. آقا کبھی نہیں ارشاد فرماتے اللہ کے پاس جاؤ, تم شرک کر رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو شفاؤں سے نوازتے تھے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, میرے والد مقروض تھے, بہت زیادہ قرضہ تھا میرے والد پر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرض خواہ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرض ادا کرو. میرے پاس چند کھجور کے درخت ہیں, ان کی پیداوار سے اگر ان قرض خواہوں کو اگر میں قرض ادا کرتا رہا تو قرض کیسے ادا کر پاؤں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بارگاہ میں التجا ہے, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آئیے میری مدد کے لیے میرے ساتھ تشریف لائیں تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کے دل نرم ہو جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, کونین کے والی, خسرو خوباں, سیاح لامکاں, نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہے جابر اللہ کے پاس جا, یہ نہیں فرمایا اللہ کے پاس جا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور مدد فرماتے ہیں, اللہ کی مدد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. جہاں وہاں دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کا ڈھیر ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے ارد گرد گھومتے ہیں, پھر دوسرے کے ارد گرد گھومتے ہیں, پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں, فرماتے ہیں جابر ان کھجوروں کو تقسیم کرتا جا, اور جو لوگ قرض لینے کے لیے قرض خواہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ان کا قرض ادا کرتا جا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھجوریں دیتا گیا یہاں تک کہ وہ سارا قرض ادا ہو گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی مدد کی, اور یاد رکھیے یہ مت سمجھنا, یہ مت کہنا کہ یہ مدد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص ہے, ایسا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے رہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجائیں کرتے رہے. مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظہ والانام, شیخ ابو عبداللہ بن نعمان الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. یاد رکھیے ہماری محفل میں حقائق کے خریدار آتے ہیں جو حق چاہتے ہیں. ہم کوئی بات بغیر حوالے کے پیش نہیں کرتے, حوالہ پیش کرتے ہیں. حدیث بیان کی تو حوالہ پیش کیا, قرآن بیان کیا تو حوالہ پیش کیا, اور اگر اولیاء کے واقعات بھی بیان کیے تو مستند واقعات ہم بیان کرتے ہیں. حضرت ابو نعمان بن عبداللہ بن نعمان الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دور حاضر کے ولی نہیں ہیں. آج سے 800 سال قبل ان کا انتقال ہوا, اور 800 سال قبل وصال کے بعد وصال سے قبل انہوں نے یہ کتاب لکھی, اور اپنے سے پہلے کے دور کے اولیاء کے واقعات بیان کیے. وہ اولیاء, وہ اللہ کے ولی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, میرے آقا کے وصال کے بعد میرے آقا سے مدد مانگا کرتے تھے. ایک واقعہ بیان کیا ایک شخص کا, وہ کہتا ہے کہ میرے والد مجھ سے قرض لیتے تھے, ہر ہفتے میرے والد مجھ سے قرض لیتے تھے, اور میں ان سے کہتا چند دنوں کے بعد جب وہ قرض 100 دینار تک پہنچ جاتا تو میں عرض کرتا قرض کب واپس ادا کریں گے. کہا کہ کہتے ہفتے کے روز قرض ادا کر دوں گا, ہر ہفتے قرض ادا کر دیتے. دیکھیے میں صحابہ کا بھی واقعہ بیان کر رہا ہوں, اور بعد میں حضور کے وصال کے بعد اولیاء کس طرح حضور سے مدد مانگتے تھے. وہ کہتے ہیں, وہ شخص کہتا ہے کہ میرے والد میرا قرض ادا کر دیا کرتے تھے, میں والد کو قرض دیتا ہفتے کے روز ادا کر دیتے. ایک دن میں نے والد سے پوچھا ہے میرے والد محترم آپ یہ تو بتائیں یہ رقم آتی کہاں سے ہے, آپ کو یہ رقم ملتی کہاں سے ہے. والد پر رکت طاری ہو گئی, والد نے رونا شروع کر دیا, روتے ہوئے کہا بیٹے تمہیں کیا بتاؤں, پورا ہفتہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں, پورا ہفتہ قرآن پڑھتا ہوں, وظائف پڑھتا ہوں, اوراد پڑھتا ہوں, ہفتے کے بعد جمعے کے روز آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں, مدینے والے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. کونین کے والی, خسرو خوباں, سیاح لامکاں, نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں, اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں مقروض ہوں, یہ تحفہ قبول کر لیجئے, یہ وظائف قبول کر لیجئے, یہ اوراد قبول کر لیجئے, میں مقروض ہوں. آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں, آقا سے مدد طلب کرتا ہوں. کہا کہ پھر آقا ایسے نوازتے ہیں کہ غیب سے اس جگہ سے مجھے مطلوبہ رقم مل جاتی ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی, کہیں سے رقم آ جاتی ہے, اور بیٹے ہر ہفتے تیرا قرض پورا کر دیتا ہوں. محترم احبا,
حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، غزوہ بدر کے دن انہیں تیر لگے، آنکھ میں تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی، صحابہ نے کہا آنکھ کاٹ دو، مشورہ دیا آنکھ کاٹ دو، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ آقا نے منع فرمایا، فرمایا آنکھ کاٹنی نہیں ہے۔ آقا نے دعا کی، آج کا اپٹامٹرسٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا علاج بھی کرتے ہیں، کانوں کا علاج بھی کرتے ہیں، جسمانی امراض سے بھی شفا دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرماتے کہ میرے پاس کیا کر رہے ہو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، میں تو فقط قرآن کا علم دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو فقط سنت کا علم دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو فقط حرام اور حلال کا فرق بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرماتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، آنکھ کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، میری آنکھ شفا حاصل کر لیتی ہے۔ اور یہ اس روایت کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں جو روایت کیا تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس آنکھ کا علاج آقا نے کیا تھا وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی صحیح تر اور قوی تر ہو چکی تھی۔ صحابہ آنکھوں کا علاج کراتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اور مت سمجھنا یہ فقط صحابہ کے دور کا واقعہ ہے، مت سمجھنا کہ فقط صحابہ کرام علیہم رضوان حضور ہی کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضور سے مدد طلب کرتے تھے۔ اسی مصباح الظلام فی المستغیثین بغیر الانام فی الیقظہ والمنام میں ابو عبداللہ بن نعمان الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام ابو الکبیر تھا، وہ نابینا تھا۔ میرے آقا کے بعد کے دور کا واقعہ، آج سے 800 سال پہلے کے ولی اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے سے پہلے اولیاء کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ابو الکبیر نابینا ہیں، رات کو سوتے ہیں، آقا کا دیدار کرتے ہیں، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر قسمت کی آنکھ کھل جاتی ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری آنکھوں کی حالت دیکھ لیجئے، میں نابینا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھتے ہیں، خواب میں ان کو بینائی مل جاتی ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کا نور مل چکا ہے، جب جاگتے ہیں تو دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ پر، کہتے ہیں میرے ہاتھ پر ایک پھوڑا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب یہ حدیث یاد رکھیے، یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت کیا، امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں روایت کیا۔ ان کے ہاتھ پر ایک پھوڑا تھا، وہ پھوڑا دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر پھوڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا ہاتھ کھولو۔ انہوں نے ہاتھ کھولا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب ہاتھ بند کر لو۔ انہوں نے ہاتھ بند کر دیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب میرے قریب آ جاؤ۔ آقا کے قریب آتے ہیں، آقا فرماتے اب مٹھی کھولو۔ انہوں نے مٹھی کھولی، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ کھولا، آقا نے میرے ہاتھ پر پھونک ماری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پر دم کیا، دم کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو دبایا، یوں دبانا شروع کر دیا، یوں پریس کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا میرے ہاتھ کو دبا رہے ہیں، جو ہی آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا وہ پھوڑا غائب ہو چکا تھا۔ میرے آقا سکن کی بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں، کوئی سکن اسپیشلسٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور مت سمجھنا کہ یہ فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، اسی کتاب کا پھر حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت حماد کے ہاتھ پر آبلے نکل آئے، ان کے ہاتھ پر آبلے تھے اور لوگوں نے کہا ہاتھ چونکہ پھٹ رہا تھا، اس بیماری سے ہاتھ پھٹ رہا تھا، لوگوں نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کے ولی اللہ ہیں، ہاتھ پر آبلے نکل آئے، لوگوں نے کہا ہاتھ پھٹ چکا ہے، یہ بیماری پھیل جائے گی، پورے جسم میں پھیل جائے گی، ہاتھ کاٹ دو۔ وہ کہتے ہیں وہ رات بڑی اضطراب سے گزری، بڑی پریشانی سے گزری۔ کہتے ہیں رات کے وقت میں اپنے مکان کی چھت پر چلا جاتا ہوں، مکان کی چھت پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے اللہ شفا دے دے۔ اب اللہ شفا دیتا کیسے ہے؟ غور کیجیے گا محترم حبیبہ، اللہ تعالیٰ شفا کیسے دیتا ہے، اللہ کیسے شفاؤں سے نوازتا ہے۔ وہ آتے ہیں گھر میں، واپس اپنے کمرے میں آتے ہیں، سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے،
قسمت انگڑائی لیتی ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، آنکھ بند کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، آقا کا دیدار کرتے ہیں، آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کی جانب نظر التفات فرمائیے، میرے ہاتھ کو دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو دیکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں کہ وہ تکلیف دور ہو چکی تھی، جب میری آنکھ کھلی دیکھا تو آولے ختم ہو چکے تھے، شفا مل چکی تھی۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ فقط صحابہ کو شفائیں دیتے ہیں، اتباع التابعین کو شفا دیتے ہیں، تابعین کو شفا دیتے ہیں، سلف الصالحین کو شفا دیتے ہیں، اولیاء کاملین کو شفا دیتے ہیں۔ محترم احبہ، آج بھی آقا کو پکارنے کی عادت بنا لو، آپ آقا کو پکاریں تو صحیح، وہ تعلق قائم کریں تو صحیح۔ ہر درد کا علاج، ہر غم کا مداوا بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، ہر غم کا علاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کریں تو صحیح، اپنی آنکھوں کو پاک کرے تو صحیح، اپنی زبان کو پاک کرے تو صحیح، اپنے دل کی دنیا آباد کریں۔ دیکھیں جب دل کا دروازہ کھلے گا مدینے والے کا دیدار ہو جائے گا، آقا کرم فرمائیں گے، آقا عنایات کی برسات فرمائیں گے، ہر غم، ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر بیماری کی شفا بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ متفق علیہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا آپ سے حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے، میموری کی تقویت کے لیے حضور نہیں فرماتے اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، شرک ہو جائے گا، تو نے نہیں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے آقا نہیں فرماتے شرک ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر پھیلاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چلو اس چادر میں بھرے اور فرمایا اسے سینے سے لگا لے۔ وہ چادر کو سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی بات میں نہیں بھولا۔ ابو ہریرہ کے حافظے کو آقا کی بارگاہ سے اتنی تقویت ملی، اتنی قوت ملی، انہوں نے کس سے مدد حاصل کی؟ مدینے والے سے مدد حاصل کی۔ میرے آقا ہر بیماری کا علاج بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ایک سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا یہ چھوٹا بچہ ہے، میرا یہ بیٹا ہے، اس پر جن حملہ آور ہو جاتا ہے، جن اس پر حملے کرتا ہے، جن اس پر اٹیک کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب دوپہر کا کھانا ہم کھاتے ہیں اور جب شام کا کھانا ہم کھاتے ہیں تو جنات کا ایسا حملہ ہوتا ہے، جنات اس پر یوں حملہ کرتا ہے کہ جنات اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد فرمائیں، جنات اپنی خباثت سے ہمیں تنگ کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میرے قریب کرو۔ حضور کے قریب لے جایا جاتا ہے، میرے آقا اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، میرے آقا اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے آقا نے جو ہی سینے پر ہاتھ پھیرا، جو ہی دستے دعا بلند کیے، کہا اسے اچانک اس نے قے کی اور اس کے جسم کے اندر سے ایک کتا نما جن اس کے جسم سے بھاگ کر نکل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنات کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، جسمانی امراض کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور امت کو شفاؤں سے نوازتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری روایت نقل فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی اچانک آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط آ گیا ہے، ڈراؤٹ آ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بچے ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارا مال ہلاک ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ میرے آقا ارشاد یہی فرماتے، یہ نہیں ارشاد فرماتے کہ تم اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے، تمہاری دعا مقبول ہے، تم خود اللہ سے دعا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہاتھ بلند کرتے ہیں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ بلند کیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قبل آسمان پر کوئی بادل نظر نہیں آ رہے تھے، جو ہی میرے آقا نے ہاتھ بلند کیے نا، کہا پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے، پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے منبر شریف سے اترے نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ آقا کی داڑھی مبارک پر بارش کے قطرات چمک رہے ہیں۔ کہا اتنی بارش ہوئی، اس دن بھی بارش ہو رہی
رہی ہے، دوسرے دن بھی بارش ہو رہی ہے. کہا آئندہ جمعے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا، مسلسل بارش ہوتی رہی. اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان دوسرے جمعۃ المبارک، دوسرے جمعہ کے روز اسی خطبے کے دوران ایک اعرابی کھڑا ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں شاید یہ وہی اعرابی تھا یا شاید کوئی دوسرا آدمی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برسات ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ اب برسات سے ہمارے مکان برباد ہو گئے، اب برسات سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں. آقا پھر اللہ سے عرض کیجئے، دعا کیجئے کہ اب بارش رک جائے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا نے پھر ہاتھ بلند کیے، میرے آقا نے پھر ہاتھ بلند کیے، مدینے والے آقا نے پھر ہاتھ بلند کیے اور یوں بلند کر کے عرض کرتے ہیں ہے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے ارد گرد یہ بارش برسے، ہم پر نہ برسے، ہمارے ارد گرد برسا. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں آقا جب انگلی سے اشارہ کر رہے تھے نا تو محسوس یوں ہو رہا تھا کہ آقا کی انگلی سے وہ بادل پھٹ رہے تھے اور مدینہ المنورہ کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی اور مدینہ المنورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی. میرے آقا کے اشاروں کی اطاعت آسمان کے بادل کرتے ہیں. متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں مدینہ المنورہ ایک تھالی کی طرح نظر آ رہا تھا. مدینہ المنورہ. اور پھر مت سمجھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ محدود ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، بارش مانگتا ہے بارش دیتے ہیں. اور غور کیجئے یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک محدود نہیں ہے. یہی مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظہ والمنام کا ایک واقعہ، ایک شخص کے متعلق یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. ابو عبداللہ سالم ان کا نام ہے، ابو عبداللہ سالم. وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں بحر نیل کے ایک جزیرے کے قریب میں موجود ہوں. دیکھتا ہوں اچانک ایک مگرمچھ آتا ہے اور مجھے نکل جانا چاہتا ہے. دیکھتا ہوں اچانک ایک خوبرو، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان میرے سامنے آتا ہے. میں نے دیکھا اس نوجوان کے حسن کو، میں نے کہا ہو نہ ہو یہ آمنہ کا لال نظر آ رہا ہے، یہ میرے آقا نظر آ رہے ہیں. کہا اس نوجوان کو میں نے خواب میں دیکھا، پتا چلا یہ میرے آقا ہیں. میں نے دیکھا وہ مگرمچھ مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كنت فی شدت فقل انا مستجیر بک یا رسول اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کبھی بھی مصیبت آ جائے، کبھی بھی تکلیف آ جائے، پریشان نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، مغموم نہ ہونا، یہ کہنا انا مستجیر بک یا رسول اللہ، انا مستجیر بک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی مدد چاہتا ہوں. کہا کہ میں جب میری آنکھ کھلی میرا ایک بھائی تھا، نابینا تھا. وہ بھائی مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے عازم سفر تھا، سفر پر روانہ ہو رہا تھا. میں نے بھائی سے کہا، بھائی چونکہ نابینا تھا میں نے سوچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورد مجھے خواب میں دیا ہے، یہ انتہائی پیارا وظیفہ مجھے خواب میں دیا ہے. میرے بھائی کو اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی سفر میں آ گئی تو کیوں نہ آقا کا یہ وظیفہ بھائی کو بھی دے دوں. کہا بھائی کو بتایا اگر سفر میں تکلیف آئی تو آقا کا یہ وظیفہ یاد رکھنا، یہ وظیفہ آج سب کو دیا جائے گا، اس محفل میں دیا جائے گا. یہ وظیفہ کیا ہے؟ انا مستجیر بک یا رسول اللہ. کہیے انا مستجیر بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا انہوں نے اپنے بھائی کو وہ وظیفہ دے دیا. اپنے بھائی کو جب وہ وظیفہ دیا، وہ ورد دیا، وہ بھائی نابینا تھے، ان کے ساتھ ایک خادم تھا. مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہیں، مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں. رابعے کے ایک مقام پر پہنچتے ہیں، شدید پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. میں نے کہا نا کہ پانی آقا فقط صحابہ کو نہیں دیتے، بعد والے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ پانی بھی میرے آقا کے حکم پر عمل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بہت پیاس لگتی ہے، شدید پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. نابینا ہے، ان کا خادم پانی کی جستجو میں جاتا ہے، پانی تلاش کر رہا ہے، پانی مل نہیں رہا خادم کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ یاد آ جاتا ہے. کہا ہاتھ میں مشکیزہ ہے، وہ مشکیزہ خالی ہے. میرے آقا کا دیا ہوا یہ وظیفہ یاد آ گیا کہ میرے آقا نے میرے بھائی کو خواب میں یہ ورد دیا تھا، انا مستجیر بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد چاہتا ہوں. کہا میرے نابینا بھائی
نے یہ ورد پڑھنا شروع کر دیا, یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. انا مستجیر بک یا رسول اللہ. کہا اچانک مجھے آواز آئی, میرے اس خالی مشکیزے میں پانی گر رہا ہے, نابینا تھے, پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی. کہا میں نہیں جانتا تھا, غیب سے کوئی بندہ آیا, یقیناً میرے آقا نے اسے بھیجا ہے, کیونکہ میں نے کہا انا مستجیر بک یا رسول اللہ, میرے آقا نے میری پیاس بجھا دی ہے. انشاءاللہ ہم آقا کو پکاریں گے, مدد کے لیے پکاریں گے. اور ہر میدان میں زندگی کے جس شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, کاروباری شخصیت ہیں, بزنس مین ہیں, اگر مزدور ہیں, زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, آقا کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پکار کر دیکھیں, آقا سے تعلق قائم کر کے دیکھیں, مدینے والا عطاؤں کی برسات کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عنایات کی برسات کریں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نعرہ لگایا تھا. اسے ابن جریر نے, امام ابن جریر طبری نے تاریخ الامم والملوک میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو بیان کیا. اور یہ روایت کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دو لشکروں کے درمیان آ جاتے ہیں, دو لشکروں کے درمیان آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں کا وہ مروجہ نعرہ جو اس وقت راج تھا وہ نعرہ لگاتے ہیں. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ یا محمدا یا محمدا یا محمدا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدد کے لیے پکارتے ہیں, میرے آقا کے وصال کے بعد پکارتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدد فقط اس دور صحابہ یا دور رسالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک خاص نہیں ہے. جب بھی پکارو گے میرے آقا مدد کریں گے. اسی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. ایک عورت جو جب بھی زندگی میں کوئی خوف افزا چیز دیکھتی, جب بھی کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتی, جب بھی اسے ڈر لگتا ہے نا, اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی تھی, آنکھوں کو بند کر لیتی تھی. جب بھی کوئی تکلیف آتی, جب بھی کوئی پریشان آتی, آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی, آنکھوں کو بند کر لیا کرتی تھی. اور کیا کہا کرتی تھی؟ آقا کو پکارتی تھی, آقا کو پکارتی تھی. محمد محمد کا وظیفہ کیا کرتی تھی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتی تھی. کہا کہ اس عورت کا جب انتقال ہو گیا, جب اس عورت کا انتقال ہو گیا, جب اس کا وصال ہو گیا, تو اس کے بھتیجے نے اسے دیکھا اور کہا, اس کے بھتیجے نے خواب میں اسے دیکھا اور کہا کیا آپ نے قبر میں منکر نکیر کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے قبر میں منکر نکیر کو دیکھا تھا, وہ دو فرشتوں کو دیکھا تھا؟ وہ عورت کہتی ہے بیٹے دیکھا تو تھا میں نے ان دو فرشتوں کو, میں نے ان دو ملائکہ کو دیکھا تھا, لیکن تجھے یاد ہے نا دنیا میں جب بھی میں کوئی خوف افزا منظر دیکھتی, جب بھی کوئی ڈراؤنا منظر دیکھتی, میری ایک عادت تھی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی, محمد عربی کو پکارتی تھی. کہا میں جب قبر میں گئی نا تو اچانک دو فرشتے سامنے آ گئے, دو ملائکہ سامنے آ گئے, چونکہ مجھے عادت تھی آقا کو پکارنے کی. کہا قبر میں میں نے آنکھیں بند کر لی اور محمد محمد کا وظیفہ شروع کر دیا, آقا کو پکارنا شروع کر دیا, محمد محمد کا وظیفہ شروع کر دیا, مدینے والے کو پکارنا شروع کر دیا. کہا جب آنکھ سے ہاتھ اٹھایا تو فرشتے جا چکے تھے. فرشتے جا چکے تھے, کیونکہ فرشتوں نے سوال کیا کرنا تھا, فرشتوں نے تو یہی پوچھنا تھا نا. اس کی وضاحت بھی کر دوں, کوئی یہ کہ فرشتے غائب کیسے ہو گئے؟ بھائی فرشتوں کا سوال ہی کیا ہے؟ سب سے اہم سوال بخاری میں جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ارے اس محمد عربی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, آمنہ کے لال کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو جو فرشتوں کا مین سوال تھا, جو انتہائی اہم سوال تھا, وہ فرشتوں نے پوچھا ہی نہیں. اسے عادت تھی آقا کو پکارنے کی, آنکھوں پر ہاتھ رکھا, محمد محمد کا وظیفہ شروع کر دیا. اب فرشتوں نے اور کون سوال کرنا تھا؟ فرشتے چلے گئے کہ یہ تو ہے ہی میرے آقا کی دیوانی, اسے تو آقا سے پیار ہے. یہ صدائے یا رسول اللہ, حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا قریب ہو جاؤ, میرے قریب ہو جاؤ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ روایت مسند امام احمد کی ہے. حدیث کا حوالہ ساتھ پیش کر رہا ہوں. میں ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں نے پہلے بتا دیا, نہ ہی کوئی خطیبانہ حاشیہ آرائی کا عادی ہوں. حق بیان کر رہا ہوں, جو حقیقت کے خریدار ہیں حق کو قبول کریں گے. ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے قریب آؤ, پھر میرے سر اور داڑھی پر اپنا دستے مبارک پھیرتے ہیں, سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعا فرمائی الہی اسے زینت بخش, ہے اللہ اس کے حسن میں دوام پیدا کر, یا اللہ اس کے حسن کو
دوام عطا فرما، اسے زینت عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال سفید ہوئے تھے، اور ان کے چہرے کا نور اور چہرے کی جگمگاہٹ اور جلملاہٹ کا عالم یہ تھا کہ ان کے چہرے پر ایک شکن بھی نمودار نہیں ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن بھی عطا فرماتے ہیں۔ حسن مانگتے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ سے طلب کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن بھی عطا فرماتے ہیں، میرے آقا شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت زیال بن عبید بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بچہ تھا تو میرے والد نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے کچھ بیٹے بالغ ہیں، کچھ بیٹے نابالغ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس بیٹے کو دعا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہاتھ مبارک رکھا۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میرے آقا نے یا تو یہ فرمایا کہ ہے اللہ اسے برکت دے، یا یہ فرمایا کہ سر میں برکت دے۔ حضرت زیاد بن عبید فرماتے ہیں یہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھتا تھا کہ جن کو بارگاہ مصطفیٰ اور جن کو دستے مصطفیٰ، جن کو میرے آقا کے ہاتھ سے برکتیں ملی ہیں، یہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ لوگ جن کے چہرے پر سوجن تھی، یا وہ جانور جن کے تھنوں میں جن کے تھن سوجے ہوئے تھے، ان جانوروں کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یا وہ لوگ جن کے چہروں پر جن کے چہرے سوج جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں، ان کو ان کے پاس پیش کیا جاتا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا ہے؟ سیدنا حنظلہ اپنے ہاتھ پر تھوکتے تھوک کر بسم اللہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے، اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جسے دستے مصطفیٰ نے چھوا ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سر ہے جسے میرے آقا نے چھوا ہے، یہ وہ سر ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مس کیا ہے۔ کہا پھر اس ہاتھ کو اس شخص کے چہرے پر رکھتے اسے فوراً شفا مل جاتی تھی، فوراً شفا مل جاتی تھی۔ یعنی میرے آقا کے ہاتھوں سے برکت سیدنا حنظلہ کے سر کی طرف منتقل ہوئی، سیدنا حنظلہ کے سر سے سیدنا حنظلہ کے تھوک مبارک کی طرف منتقل ہوئی، تھوک مبارک سے ہاتھ کی طرف منتقل ہوئی، اور ہاتھ مبارک سے مریض کی طرف منتقل ہوئی اور مریض کو شفا مل گئی۔ ارے جن کے غلاموں کے لعاب میں شفا ہے وہ خود شفا کیوں نہیں دیں گے؟ وہ خود مدد کیوں نہیں کریں گے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ام فاطمہ سکندریہ کا واقعہ پھر اسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوتی ہیں آقا کی بارگاہ میں، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں۔ آقا کے وصال کے بہت بعد کا واقعہ ہے۔ ام فاطمہ سکندریہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آقا استغاثہ پیش کرتی ہوں، قافلہ مکہ المعظمہ پہنچ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کا حال دیکھیں، میری مدد فرمائیں۔ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہیں میری مدد فرمائیں۔ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں ام فاطمہ سکندریہ، سکندرہ سے ان کا تعلق ہے، وہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچانک دیکھتی ہیں تین جوان آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے آپ اٹھیں، یہ کہتی ہے میں اٹھ نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے آپ اپنی ٹانگیں پھیلائیں، یہ اپنی ٹانگیں پھیلاتی ہیں۔ وہ پاؤں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ وہی ہے۔ پاؤں کو دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ کون ہے یہ؟ کہتی ہیں پھر مجھے اٹھاتے ہیں، سواری پر بٹھاتے ہیں، مکہ المکرمہ لے جاتے ہیں۔ راستے میں پوچھتی ہوں، اس سے پوچھتی ہوں جوان سے تو ہے کون؟ کہا میں نے آقا کا دیدار کیا تھا، آقا کا دیدار کیا تھا۔ آقا نے فرمایا میری ایک عاشقہ، مجھ سے محبت کرنے والی، میری ایک دیوانی میرے مدار پر بیٹھی ہوئی ہے، مجھ سے مدد مانگ رہی ہے، اس کے پاؤں متورم ہو چکے ہیں، جاؤ اسے اٹھاؤ اور مکہ المکرمہ پہنچا دو۔ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں، جو مانگو گے میرے آقا عطا فرماتے ہیں۔ نابغہ جادی کو میرے آقا نے دعا دی، راوی کہتے ہیں ان کے چہرے میں اتنی چمک تھی، اتنا نور تھا، جس طرح پہاڑوں پر برف پڑی ہوتی ہے، ان کی سفیدی لوگ دیکھتے ہیں، اس طرح ان کے چہرے پر نور تھا آقا کی دعا کی وجہ سے۔ شرک نہیں ہوتا، آقا کو پکارنا شرک نہیں ہے، اور آقا کو پکارنے کی عادت بنا لیں۔ آخر میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہتا ہوں۔ ایک یہودی بچہ تھا، اسے آقا سے پیار ہو گیا تھا،
ایک یہودی بچہ تھا، نوجوان ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں دیکھ لیتا ہے، میرے آقا کا حسن دیکھ لیتا ہے، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیتا ہے، آقا کے نور کو دیکھ لیتا ہے، جو ہی آقا کا نور دیکھتا ہے آقا کا دیوانہ ہو جاتا ہے، آقا کا عاشق ہو جاتا ہے، اپنا دل آقا کو دے دیتا ہے، مدینے والے کے حوالے کر دیتا ہے، آقا کا دیوانہ ہو جاتا ہے، چہرہ والضحیٰ کو آئینہ دل میں اتار لیتا ہے، میرے آقا کے حسین چہرے کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے، ہر وقت آقا کی یاد میں رہتا ہے، آقا کے پیار میں، آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں، آقا کی دیوانگی میں، آقا کے حسن کی یادوں میں ہر وقت محو رہتا ہے، ہر وقت مستغرق رہتا ہے، اور اپنے والد کو بھی نہیں بتاتا، اپنی والدہ کو بھی نہیں بتاتا، کسی کو کیا بتائے، یہودی بچہ ہے اور والد بھی یہودی، ماں بھی یہودی، ان کو بتا دے گا، اگر ان کو بتاتا ہے کہ مجھے محمد عربی سے پیار ہوگا، پیار ہو چکا ہے، ناراض ہو جائیں گے والدین، کسی کو بتاتا نہیں، رشتہ داروں کو نہیں بتاتا، کسی کو اطلاع نہیں دیتا کہ مجھے آقا سے پیار ہو گیا ہے، کبھی کبھی چپکے چپکے اپنے گھر سے نکل آتا، بکریاں چرانے کے بہانے مدینہ المنورہ کی گلیوں میں آتا، مسجد نبوی شریف کے دروازے سے آقا کو دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا کرتا تھا، کونین کے والی کے نور کو دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کیسے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آقا چاند کی طرح ان ستاروں کے درمیان چاند کی طرح آقا کی چمک دمک دیکھتا تھا، اور وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب آقا صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان موجود ہوں گے، اور اوپر سے سورج بھی دیکھ رہا ہوگا اس منظر کو، سورج بھی دیکھ رہا ہوگا اس منظر کو، اور چاند کی چاندنی بھی دیکھ رہی ہوگی حسن مصطفیٰ کو، اور چاند کی چاندنی کیا مقابلہ کرے میرے آقا سے، چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گٹا زلفوں کا ساون دیکھ کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن دیکھ لیتا تھا، ایک وقت آیا، ایک مدت بیت گئی، ایک وقت گزر گیا، ایک عرصہ ہو گیا، آقا کا حسین چہرہ اس یہودی کو نظر نہیں آیا، وہ حسین و جمیل ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، آقا کا چہرہ نظر نہیں آیا، آقا کے دیدار کی تمنا میں بڑا پریشان تھا، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہو گیا کہ چہرے کا رنگ اتر گیا، اور عشق کا رنگ بھی کیا نرالا رنگ ہوتا ہے، جب عشق کا رنگ چڑھتا ہے سب رنگ اتار دیتا ہے، سارے رنگ اتر گئے، وہ پھول کی طرح چمکنے دھمکنے والا، مہکنے والا، وہ چمکنے دھمکنے والا نوجوان کانٹے کی طرح سوکھ گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو بچھونا بنا لیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ بستر پر آ گیا، والدین پریشان، ماں باپ پریشان، رشتہ دار پریشان، اطباء کو بلا رہے ہیں، حکیموں کو بلا رہے ہیں، ارے کوئی تو اس کے مرض کا علاج بتائے، کوئی تو اس کا علاج کرے، اس کا علاج کیا ہے، انہیں کیا پتا، وہ تو جسم کا علاج کر رہے ہیں، یہ تو اپنا دل محمد عربی کو دے بیٹھا ہے، یہ اپنا دل آقا کو دے چکا تھا، حسین تھا، جمیل تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ پریشان ہیں، کیا کریں، بیٹا اس قدر بیمار ہو گیا ہے، اور یہ بیماری کا عالم، بیماری اتنی بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑھتی چلی گئی کہ وہ رات بھی آ گئی، وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی، آقا کے پیار میں گھائل ہو چکا تھا، آقا کے عشق میں گھائل ہو چکا تھا، اتنا بیمار ہو چکا تھا کہ بستر مرگ تک پہنچ چکا تھا، مرنے کا وقت آ گیا، بڑی مشکل سے آواز بھی ختم ہو گئی، اب کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ بھی نہیں پاتا، آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہے، پیغام تک نہیں پہنچا سکتا، بڑی ہمت کی، بڑی کوشش کی، اور پھر بڑی ہمت سے کچھ کہنے کی کوشش کی، والد قریب کھڑے ہیں، والد قریب کھڑے ہیں، کان لگاتے ہیں، کان قریب لاتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، والد کی سمجھ میں نہیں آتا، مزید ہمت پیدا کرتا ہے اور والد تک ایک پیغام پہنچاتا ہے، کہتا ہے میرے والد محترم، ایک وعدہ کیجیے، ایک وعدہ کیجئے، ایک وعدہ کیجئے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ایک وعدہ کیجئے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، کیا وہ آرزو پوری کر دیں گے آپ؟ کیا وہ خواہش پوری کر دیں گے آپ؟ والد نے کہا ارے میرے بیٹے، ارے میرے بیٹے، ہے میرے جگر، ہے میرے چاند، ہے میری آنکھوں کے تارے، تو دنیا سے جا رہا ہے، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے تو، اور تو خواہش بیان کر رہا ہے، تو سمجھتا ہے میں تیرا وعدہ نہیں پورا کروں گا، تو حکم تو کر، تو ایک مرتبہ بتا تو کیا چاہتا ہے، میں تیرا وعدہ پورا کروں گا، میں اپنا سارا سرمایہ لگا دوں گا، جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ یہودی کہتا ہے ناراض نہ ہو جائیے گا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں ناراض ہوں گا، کہا کہ میں اپنا دل آمنہ کے لال کو دے بیٹھا ہوں، میں اپنا دل
کہا میں اپنا دل آمنہ کے لال کو دے بیٹھا ہوں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو چکا ہوں، وہ جو اسلام کا پرچار کرتے ہیں، وہ جو اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں، میں ان کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہے میرے والد آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، کسی طرح آقا کی بارگاہ تک پیغام پہنچا دیں، آقا کو بتا دیں ان کا ایک یہودی دیوانہ ہے، ایک یہودی ان کا عاشق ہے، آج دنیا سے جا رہا ہے، اس کی ایک تمنا ہے ایک مرتبہ آپ کا دیدار ہو جائے، ایک مرتبہ آپ کا حسین چہرہ دیکھ لوں۔ والد کو بڑا غصہ آتا ہے، بہت غصے میں آ جاتا ہے، بہت غصے میں آ کر کہتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے محمد عربی اسلام کے پیغمبر سے پیار ہو گیا ہے، ان کی محبت میں بیمار ہو گیا ہے۔ لیکن والد کرتا تو کیا کرتا، وعدہ کر چکا تھا نا، وعدہ کر چکا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، دنیا سے جا رہا تھا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے میں محمد عربی کو بلاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک والد پیغام پہنچاتے ہیں، والد کا پیغام مدینے والے تک پہنچتا ہے۔ کونین کے والی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم ہیں، کونین کے والی ہیں، خسرو خوباں ہیں، سیاح لامکاں ہیں، امت سے پیار کرتے ہیں، مخلوق سے پیار کرتے ہیں، اپنے پیار کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ فوراً صحابہ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جو ہی یہودی کے گھر پہنچتے ہیں، وہ بچہ، وہ نوجوان اس بستر مرگ پر اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اب اس کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ وہ یہودی اپنے بیٹے کے کان میں کہتا ہے، اے میرے بیٹے دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے۔ ارے جس کی وجہ سے، جس کے عشق میں گھائل ہو کر آج تو مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، دیکھ تیرا پیارا آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اس کی وہ روح جو قفس انصری سے پرواز کرنے کے لیے تیار تھی، گویا اپنے آقا کا نام سن کر وہ روح واپس لوٹ آتی ہے۔ فوراً آنکھیں کھولتا ہے، چہرہ بددہا دیکھتا ہے، علم نشرح کا سینہ دیکھتا ہے، مازاق کے سرخ ڈورے دیکھتا ہے، آقا کا حسین چہرہ دیکھتا ہے، آقا کے نور کو دیکھتا ہے، عرض کرتا ہے، اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، ایک تمنا، ایک آرزو، کوئی سجدے نہیں کیے، کوئی عبادت نہیں کی، نہ کوئی تقویٰ ہے، نہ کوئی پرہیزگاری ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا میری بھی نجات ہو سکتی ہے؟ کیا میری نجات کا بھی کوئی امکان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں محمد عربی تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، آج کلمہ توحید پڑھ لے، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، آج کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے محمد عربی آپ کی ضمانت پر قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ توحید پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتے ہوئے آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے اور جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیسا خوش قسمت ہے وہ دیوانہ، کیسا خوش قسمت ہے وہ عاشق، آقا کی بارگاہ میں آقا کے قدموں میں گرتا ہے اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ یہودی کا باپ، اس یہودی بچے کا باپ، اب وہ یہودی نہیں، اب وہ صحابی بن گیا ہے، اب وہ صحابی بن گیا ہے، اب وہ صحابی بن گیا ہے۔ اس کا والد کہتا ہے اب اس کا جنازہ، اب اس کی تجہیز و تکفین اب یہ آپ کے ذمے ہے، اب یہ اہل اسلام کی امانت ہے، اس کا جنازہ اب ہمارے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا، آپ اس کا جنازہ لے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ اٹھواتے ہیں، اور پھر جب اس کی تجہیز و تکفین اور جب اس کو کفن پہنایا جا چکا ہے، دیکھتے ہیں لوگ کہ ہر طرف اسی عاشق کا شہرہ ہے، ہر طرف اسی کا چرچا ہے، اسی کی شہرت ہے، لوگ اسی کے تذکرے کر رہے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے مضافات سے، ارد گرد کے قریب علاقوں سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہر طرف ایک ہی بات ہے، سنا ہے ایک یہودی صحابی بن گیا ہے، ایک یہودی صحابی بن گیا ہے، ایک ایسا عاشق جس نے ایک لمحے کے لیے آقا کو دیکھا، اسے عشق کا صلہ کیا ملا، عشق کا انعام کیا ملا، ایک لمحے کے لیے آقا کو دیکھا، غوث اعظم سے بھی بلند و بالا مقام پر فائز ہو چکا ہے۔ بابا فرید کے مجاہدے، بابا فرید کی ریاضتیں، خواجہ خواجگان کا تقویٰ، خواجہ خواجگان کی خدمت خلق، اولیاء کاملین کا تقویٰ، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی عبادتیں، بہاؤالدین نقشبند کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، اولیاء کاملین کا تقویٰ،
تمام اولیاء کا تقوی، تمام کی پرہیزگاری کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، اس کا ایک عمل ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دو، اس کا یہ عمل وزنی ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ اس نے آقا سے پیار کیا اور اس پیار میں آقا کا دیدار کیا اور دیدار میں ایمان لایا اور ایمان لا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ غوث اعظم سے بڑا، وہ داتا علی حجویری سے بڑا، وہ بابا فرید سے بڑا، وہ خواجہ غریب نواز سے بڑا، کیونکہ عشق نے اسے صحابی بنا دیا ہے۔ دیوانے کا جنازہ مدینہ المنورہ میں اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں جھوم جھوم کر دیوانے اس کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، صحابہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں کہ آقا کے چلنے کا انداز بدل گیا ہے، آقا کے چلنے کا انداز بدل گیا ہے، آقا اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، میرے آقا پنجوں کے بل چل رہے ہیں، آقا پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ کیا ہے، آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تو کیا جانتا ہے میرا یہ عاشق کے صادق، اس کا چرچا فقط مدینے کی گلیوں میں نہیں ہے، اس کا چرچا عالم بالا میں بھی ہو رہا ہے، اور عالم بالا کے فرشتے اس کی زیارت کے لیے آسمان سے مدینے میں اتر آئے ہیں، اور مجھے اس مدینہ المنورہ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اس لیے پنجوں پر چل رہا ہوں۔ عالم بالا کے فرشتے زمین پر آ گئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اسے لے جاتے ہیں، جنت البقیع میں جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، صحابہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں اترتے ہیں کافی دیر لگا دیتے ہیں، آقا کافی دیر کے بعد قبر سے باہر تشریف لاتے ہیں، آقا کے ماتھے پر، آقا کی جبین پر پسینہ چمک رہا ہے، موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا ہے، پسینے کی چمک دمک صحابہ دیکھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے بڑی مشقت اٹھانی پڑی، آقا اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دراصل بات یہ ہے کہ اس کی موت کے وقت جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، مجھ سے اس نے ایک ضمانت لی تھی، ضمانت کیا تھی کہ میں کلمہ توحید پڑھ رہا ہوں، اس ضمانت سے کہ آپ قبر سے جنت تک میرے داخلے کی ضمانت دیتے ہیں، کیونکہ میں نے ضمانت دی تھی، میری اس ضمانت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آسمان سے حوریں اتر آئی ہیں اس کی قبر میں، اور جب اسے قبر میں رکھا گیا تو اس کے چہرے کی بلائیں لینے کے لیے بے تحاشا حوریں اس کے چہرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس لیے بہت دیر ہو گئی اور میرے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، اور میرے جسم کے پسینے اس کے کفن پر میرے پسینے کے قطرات ٹپکے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے پسینے کی برکت سے اب قیامت تک اس کا کفن مہکتا رہے گا، اس کا جسم مہکتا رہے گا۔ میرے آقا سے پیار کرنے والے کو، جو میرے آقا سے پیار کر لے، وہ یہودی بھی ہو صحابی بن جاتا ہے۔ عقلی دلائل بہت دیے جاتے ہیں، لیکن عشق کی باتیں بھی کیا کرو۔ یہاں پر غیر مسلموں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آقا کی عظمتیں بیان کیا کرو، آقا کے معجزات بیان کیا کرو، عشق کی بات کیا کرو۔ ہم عشق کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے، اللہ آپ کا ذوق سماعت زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام